पुराने अहदनामे में से दूसरा शमूएल उसका नामा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13 आयत तक, यानी इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातिर मेहरबानी करूं? और साउल के घराने का एक खादम बनाम जीबा था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू जीबा है? उसने कहा, हाँ, तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, क्या साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं? जीबा ने बादशाह से कहा, यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? जीबा ने बादशाह को जवाब दिया, देख, वो लूदबार में अमीएल के बेटे मकीर के घर में है। सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लूदबार से अमीएल के बेटे मकीर के घर से उसे बुलवा लिया। और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मफीबूस्त दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सिजदा किया। तब दाऊद ने कहा, मफीबूस्त? उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। तब उसने सजदा किया और कहा कि तेरा बंदा है क्या चीज़ जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे? तब बादशाह ने साउल के खादम जीबा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके सारे घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। सो तू अपने बेटों और नौकरों समेत जमीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के खाने को रोटी हो। पर मफीबूस्त जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। और जीबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। तब जीबा ने बादशाह से कहा, जो कुछ मेरे मालिक बादशाह ने अपने खादम को हुक्म दिया है तेरा खादम वैसे ही करेगा। पर मफीबूस्त के हक में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा कि गोया वो बादशाह ज़ादों में से एक है। और मफीबूस्त का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मीका था, और जितने जीबा के घर में रहते थे वो सब मफीबूस्त के खादम थे। सो मफीबूस्त यरूशलेम में रहने लगा क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था और वो दोनों पाँव से लंगड़ा था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हमने अपनी जिंदगी में बारहा ऐसे लोगों को देखा है जो किसी जिस्मानी कमजोरी के सबब से एक टांग से लंगड़ाते हैं, लेकिन जिस शख्स के बारे में आज हम बात करने को है ये दोनों टांगों से लंगड़ा था। हुआ ये कि जब ये 5 साल का था, अगर आप दूसरा शमूएल उसका 4 बाब 4 आयत को देखें तो वहां पर लिखा है कि और साउल के बेटे यूनतन का एक लंगड़ा बेटा था। जब साउल और यूनतन की खबर यज़राइल से पहुंची तो वो 5 बरस का था। अब खबर क्या आई थी कि वो मर गए थे, साउल और साउल का बेटा यूनतन मर गए थे। और जब उनके मरने की खबर पहुंची तो लिखा है, सो उसकी दाया उसको उठाकर भागी, और उसने जो भागने में जल्दी की तो ऐसा हुआ कि वो गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। उसका नाम मफीबूस्त था। हम देख सकते हैं कि एक 5 साला बच्चा, उसकी दाई उसको पकड़ती है, मौत की खबर उसको मिली है, और मुझे लगता है कि अब वो बच्चे को महफूज करना चाहती है, बच्चे को छुपाना चाहती है कि इसका बाप मर गया है, इसका दादा मर गया है जंग में, लड़ाई में, तो कहीं ऐसा ना हो कि
اس بچے پر بھی کوئی حملہ کرے. تو اس بچے کو محفوظ کرنے کی خاطر اس نے جلدی سے اٹھایا، لیکن اس سے غلطی یہ ہوئی کہ بچہ اس کے ہاتھ سے وہ گر گئی اور وہ 5 سالہ بچہ دونوں ٹانگوں سے لنگڑا ہو گیا. اب جب ہم نامہ باپ کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اس وقت تک لگتا ہے کہ کافی وقت گزر چکا تھا، کیونکہ بائبل میں اب بیان کیا گیا کہ اس کا ایک بیٹا بھی تھا. اب ہوا یہ کہ اس سارے وقت میں جب داؤد بادشاہ تخت پر بیٹھ گیا اور اسرائیل کے نظام کو، اس سلطنت کو چلانے لگا، خدا نے اسے بہت ساری جنگی فتوحات بخشی، اس نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی، اور پھر بہت عرصہ گزر جانے کے بعد اس کو ایک خیال آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے کہ یونتن کی خاطر میں اس پر مہربانی کروں. اب تھوڑا سا آپ کو ساؤل اور یونتن کے بارے میں بتاؤں. داؤد کا بہت بڑا دشمن تھا ساؤل، اس وجہ سے کیونکہ ساؤل بادشاہ، اس کی جو سلطنت ہے خدا نے اس سے لے کر داؤد کو دے دی، تو اس وجہ سے داؤد سے وہ بڑا حسد بھی کرتا تھا اور داؤد کا بہت بڑا مخالف بھی تھا، اور وہ داؤد کو مارنا چاہتا تھا. لیکن ساؤل بادشاہ کا بیٹا یونتن یہ داؤد کا بڑا اچھا دوست تھا. پچھلے دنوں میں اور بھائی ناصر ہم رینالہ خود میں تھے اور میں نے ان کی دوستی پر پیغام سنایا تھا کہ یہ بہت اچھے دوست تھے، یونتن اور داؤد. اب یونتن کون ہے؟ ساؤل بادشاہ کا بیٹا. اب تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہے کہ باپ مخالف ہے، بیٹا دوست ہے داؤد کا، اور بڑی خوبصورت مثالی قسم کی ان کی دوستی تھی. یونتن نے ہمیشہ داؤد کو اپنے باپ سے بچانے کی کوشش کی. اس نے اپنے دوست کا ساتھ دیا، داؤد کا ساتھ دیا، اپنے باپ کا ساتھ اس نے نہیں دیا تھا. اب ہم نے پڑھا کہ ساؤل اور یونتن، اس کے ساؤل کے دوسرے بیٹے، وہ لڑائی میں مارے گئے. اب یہ جو بچہ تھا یہ یردن پار کے ایک دوسرے علاقے میں چلا گیا. اس کی دائیا اس کو لے گئی اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا ننیال تھا جہاں پر یہ چلا گیا. اب باپ تو سر پہ نہیں ہے، دادا بھی مارا گیا اور جو تائے اور چاچا تھے وہ سارے مارے گئے ہیں، تو یہ اپنے ننیال میں پلا بڑھا. اب داؤد اور یونتن کی آپس میں دوستی ہے، اس لیے داؤد کو اب خیال آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کی خاطر اس کی فیملی میں سے اگر کوئی شخص بچ گیا ہے، کیونکہ لڑائی ہوئی ہے، سارے مارے گئے ہیں، لیکن اگر کوئی بچ گیا تو میں اس پر مہربانی کرنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی لوگ داؤد بادشاہ کو صرف نا ایک ہم دو سنا اور ناچنے والا پیش کرتے ہیں. وہ ایک دو واقعات کو لے کر ہم ہمیشہ داؤد کو صرف ایسے ہی پینٹ کرتے ہیں کہ وہ صرف اب جو کلیسیاؤں میں، جن کلیسیاؤں میں وہ پرستش کرتے ہوئے صحیح ناچتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، تو وہ داؤد کا والا بار بار دیتے ہیں کہ داؤد ناچا، داؤد ناچا. تو داؤد زندگی میں صرف ناچتا ہی نہیں تھا، اس نے اور بڑے زبردست کام کیے، ان سے بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس کو یہ خیال آیا کہ میرا دشمن ساؤل، چلو وہ تو کوئی بات نہیں، یونتن میرا دوست تھا، تو مجھے اپنے دوست کی فیملی میں سے اگر وہ بچ گیا ہے تو اس پر مجھے مہربانی کرنی ہے. اور اس نے اسے کہا کہ اس کو ایک نوکر سے ملوایا گیا. نوکر نے کہا کہ ہاں میں تو ساؤل کی فیملی، ساؤل کے خاندان کا غلام تھا. پھر وہ خبر دیتا ہے کہ ایک یونتن کا ایک بیٹا ہے، وہ بچ گیا تھا لیکن وہ دونوں ٹانگوں سے لنگڑا ہے. بادشاہ نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ وہ لود بار میں مکیر کے گھر میں ہے. اب لود بار کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی چراگاہ نہ ہو، یعنی بنجر علاقہ. اور یہ بچہ جو اب بڑا ہو چکا ہے کس علاقے میں رہ رہا ہے جو بنجر ہے.
جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، جہاں پر کوئی خوراک اتنی اچھی یا بہتر نہیں ہے، یہ اس علاقے سے میں پل رہا تھا، اور بادشاہ اس کو ڈھونڈتا ہے۔ اس نے بادشاہ کو نہیں ڈھونڈا، مفیبوست نے بادشاہ کو نہیں ڈھونڈا، بادشاہ نے کہا جی وہ بچہ تلاش کرو۔ وہ جو ایک فیملی ممبر بچ گیا نا یونتن کی فیملی میں سے، اس کو تلاش کریں۔ خیر اس کو جب لایا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے اندر محبت بھی ہے، وہ صرف ناچ کر حمد و ثنا کرنے والا شخص نہیں ہے، وہ بڑا خوبصورت جنگجو بھی ہے، وہ خدا کے لیے بڑی غیرت بھی رکھنے والا ہے، وہ بڑا سمجھدار بھی ہے، اور وہ بڑی محبت بھی رکھنے والا شخص ہے۔ اور اس کی یہ محبت دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو تلاش کیا، اس کو لایا گیا، تو اس نے لکھا ہے کہ جب وہ آیا تو اس نے منہ کے بل گر کر داؤد کو سجدہ کیا۔ اب یہ تعظیمی سجدہ تھا جو عزت و احترام کے طور پر بادشاہ کو کیا جاتا تھا۔ ایک سجدہ ہے جو خدا کو کیا جاتا ہے، اور یہ جو اس کلچر میں، جیسے ہم نے پچھلے دنوں سیکھا، ابتدائی کلیسیا کا ایک کلچر تھا، وہ ایک دوسرے کا منہ چومتے تھے۔ ہمارے کلچر میں ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کلچر وائز ہمیں بائبل میں نظر آتی ہیں، وہ کسی ایک علاقے کا کلچر ہوتا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ویسا نہیں ہے۔ ابھی ایشیا کا جو کلچر ہے وہ اور ہے، یورپ کا کلچر اور ہے۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آتا ہے اور اس کو سجدہ کرتا ہے۔ اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک اور حوالہ یاد آیا، پہلا شموئیل 20واں باب اور اس کی 41ویں آیت۔ یہاں پر بھی دونوں دوست یعنی داؤد اور یونتن اکٹھے تھے، اور 41ویں آیت میں لکھا ہے، پہلا شموئیل 20ویں باب کی 41ویں آیت میں، اور جو ہی وہ چھوکرا چلا گیا، یہ پوری ایک کہانی ہے، اگر آپ کو پورا اس واقعہ کو پڑھیں شاید کسی وقت اور موقع ہوا تفصیل سے ہم سیکھ سکیں گے۔ جو ہی وہ چھوکرا چلا گیا، داؤد جنوب کی طرف سے نکلا اور زمین پر اوندا ہو کر 3 بار سجدہ کیا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چوما اور بہت روئے، پر داؤد بہت رویا۔ یونتن نے داؤد سے کہا کہ سلامت چلا جا، کیونکہ ہم دونوں نے خداوند کے نام کی قسم کھا کر کہا ہے کہ خداوند میرے اور تیرے درمیان اور میری اور تیری نسل کے درمیان اب تک رہے۔ سو وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یونتن شہر میں چلا گیا۔ اب داؤد کتنی بار سجدہ کرتا ہے؟ 3 بار۔ اب وقت گزر گیا ہے، کافی سال گزر گئے ہیں، یونتن مر گیا ہے، اور یونتن کا بیٹا آتا ہے وہ کہ داؤد کو کیا کرتا ہے؟ سجدہ۔ انگریزی میں ایک محاورہ سنتے ہیں، ڈو ریسپیکٹ ہیو ریسپیکٹ۔ اردو میں اس کو ہم یوں کہیں گے کہ عزت کرو تو آپ کی عزت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بطور مسیحی ہمیں ہمیشہ اچھے مینرز پتہ ہونے چاہیے کہ ادب و آداب کیا ہیں، اچھے مینرز کیا ہیں، اور یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ داؤد کے اندر ایسا ایک جذبہ تھا کہ وہ اپنے دوست کی بڑی عزت کرتا ہے، جب وہ عزت کرنے والا تو پھر اس کی بھی عزت کی جاتی ہے، اور یہ کلام کا فیصلہ ہے، عیب جوئی نہ کرو ورنہ تمہاری بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم کریں گے وہی ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ معاف کرو تمہیں بھی، عزت کرو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تمہاری بھی عزت کی جائے گی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کو بے عزت کر کے تو میری عزت ہوگی، تو ایسا ناممکن ہے۔ بطور مسیحی ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی رسپیکٹ کریں، ہم دوسروں کو عزت دیں، اور یقیناً جو لوگ عزت دیتے ہیں پھر خدا ان کو بھی ان کی زندگی میں ایسے موقع آتا ہے کہ دوسرے پھر ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آیا اب کہیں نہ کہیں پر مفیبوس کے دل میں بڑے خدشات ہیں کہ پتہ نہیں بادشاہ کیا کہے گا۔
اور ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ اسے بڑی تسلی دیتا ہے، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر تجھ پر ضرور مہربانی کروں گا۔ اور مہربانی کیا کی کہ جو ساؤل بادشاہ کی پراپرٹی تھی، جو زمین تھی، جو جائیداد تھی، جس پر قبضہ ہو گیا تھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ساری زمین تجھے واپس دوں گا، وہ ساری میراث جو تیرے باپ دادا کی تھی وہ میں تجھے دوں گا۔ اور داؤد بادشاہ نے ایسا کیا، نہ صرف اس کو میراث ملی بلکہ اس کو ایک اور اعزاز ملا کہ وہ بادشاہ زادوں کی طرح ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے گا۔ حالانکہ وہ دونوں ٹانگوں سے لنگڑا ہے، وہ اپنے بارے میں جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے میں تو ایسے ہوں جیسے مرا ہوا کتا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا پست کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت عاجز کرتا ہے، کہتا میں تو اس لائق نہیں، میں تو اس لائق نہیں کہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھوں، بادشاہ کے دسترخوان سے کھاؤں۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ تیرا جو زمین ہے اس پر زیبا جو نوکر ہے، اس کے جو اور ساتھی نوکر ہیں وہ سارے کام کریں گے، وہاں سے جو ارننگ ہوگی وہ بھی تجھے ملے گی، لیکن کھانا تو نے میرے ٹیبل سے ہے۔ اور یہ اصول تھا کہ وہ ہمیشہ بادشاہ زادوں کی طرح بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا۔ بھائی اور بہنوں، جب ہم کتاب مقدس بائبل میں اس واقعہ کو پڑھتے ہیں تو یہ جو مفیبوست ہے یہ غیر تبدیل شدہ روح کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا سب سے پہلے ہم نے گرنے کے بارے میں پڑھا کہ یہ گرا، اور گرنے کے سبب سے یہ کیا ہو گیا؟ لنگڑا ہو گیا۔ اگر ہم انسانی تاریخ بائبل میں سے دیکھیں، آدم اور حوا بھی گناہ میں گر گئے۔ اب اس گر جانے کے سبب سے اب وہ خدا کی حضوری میں آ نہیں سکتے، وہ بادشاہ کے حضور سے نکال دیے گئے، ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ اور جب باغ عدن سے ان کو نکالا گیا تو فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا کہ یہ دوبارہ باغ عدن میں داخل نہ ہو سکیں۔ انسان گناہ کے سبب سے خدا کے جلال سے محروم ہو گیا۔ مفیبوست بادشاہوں کی نسل سے تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن گر کر ایسا گرا کہ وہ بالکل محروم، اور بالکل اس کی زندگی ایسی کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ ایسی جگہ پر رہتا ہے جو بنجر ہے، اور خدا سے دور ہو کر گناہ کے سبب سے ہماری زندگیاں بالکل ویران اور بنجر ہو جاتی ہیں۔ ہم روحانی طور پر لنگڑے ہو جاتے ہیں، ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، ہم بادشاہ کے گھر کے فرزند نہیں رہتے۔ کیوں؟ جب گناہ زندگی میں آ گیا تو خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے اپنی حضوری سے نکال دیا۔ لیکن بادشاہ خود ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا خدا غیر تبدیل شدہ روح کو خود تلاش کرتا ہے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اب مذہب کی جب تعلیم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہے کہ لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں، وہ خدا کو تلاش کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ کوئی پانی میں جی کھڑا ہے جی، کیا جی خدا کو تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی کسی اور طریقے سے خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، کسی اور طریقے سے خدا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کئی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر کے، مذہبی رسومات ادا کر کے ہم خدا کو تلاش کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو مذہب کے اندر انسان خدا کو تلاش کرتا ہے، لیکن مسیحیت کے اندر خدا انسان کو تلاش کرتا ہے۔ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، وہ گناہ گاروں کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو۔ کلام میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب 16ویں آیت۔
تم نے مجھے نہیں چنا. اس مفیبوس نے بادشاہ کو نہیں ڈھونڈا, بادشاہ نے ڈھونڈا کہ وہ کہاں ہے. بھائی اور بہنوں, ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں, گناہ کے سبب سے خدا کے جلال سے محروم ہیں, لیکن خدا پھر بھی ہم میں سے ہر ایک کو تلاش کرتا ہے. اور وہ جو خدا کے خاندان میں ابھی تک نہیں ہے, خدا ان کی تلاش کرتا ہے, خدا خود ڈھونڈتا ہے. ہم کئی دفعہ جب مختلف لوگوں کی گواہی سنتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں تاریخ پر یا فلاں سن میں نے خداوند کو قبول کیا, ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس سے زیادہ جو بہتر بات ہے, اور وہ بھی میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنی, وہ کہتے ہیں جی فلاں تاریخ کو فلاں سال میں خدا نے مجھے قبول کر لیا. اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی طاقت سے, ہم اپنی ہمت سے خدا کو نہیں تلاش کرتے, بلکہ خدا ہمیں تلاش کرتا ہے تو پھر ہم خدا کے پاس آتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ہم جو اپنے قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے. دیکھیں, مردہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے زندہ کریں؟ مردہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ تو وہ ہے ہی مردہ. ہم تو گناہوں کے سبب سے روحانی طور پر مردہ تھے, ہم تو کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے, لیکن خدا ہمیں تلاش کرتا ہے اور اپنی روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر یہ قائلیت پیدا کرتا ہے کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, اصل میں ہم اسے قبول نہیں کرتے, وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے. تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. بادشاہ کو تلاش کرتا ہے. کتنا خوبصورت عقیدہ ہے, کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ خدا ہم میں سے ہر ایک کو ڈھونڈتا ہے, خدا ہم میں سے ہر ایک کو تلاش کرتا ہے. اور وہ جو بنجر اور ویران زندگی گزار رہے ہیں, وہ جو گناہ سے دور زندگی گزار رہے ہیں, خدا کہتا ہے میرے پاس آؤ. بادشاہ جو خداوند کا خدا ہے وہ بلاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اسے بڑی تسلی دی, ڈرو نہیں, میں نے تمہیں کوئی سزا دینے کے لیے نہیں بلایا, میں نے کوئی بدلہ لینے کے لیے تمہیں نہیں بلایا, میں تو تمہیں اس اپنے دوست یونتن کی خاطر تجھ پر مہربانی کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ خدا نے ایک شخصیت کو, ایک ہستی کو دنیا میں بھیجا جس نے گناہ گاروں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا, اور گناہ گار جو اس پر ایمان لے آئے, اس نے کہا کہ میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا بلکہ تم کیا ہو, میرے دوست ہو. یاد رکھیے گا کہ خدا باپ ہم پر جو فضل کرتا ہے, خدا باپ جو ہم پر مہربانی کرتا ہے, تو ہمارے دوست یسوع مسیح کے وسیلے سے, ہماری اپنی نیکیوں کے سبب سے نہیں ہے, ہمارے اپنے کردار کے سبب سے خدا ہمیں برکتیں نہیں دیتا, ہماری اپنی محنت اور ہماری اپنی عبادتوں کے سبب سے خدا ہمیں نجات نہیں بخشتا, بلکہ ہمارے دوست یسوع مسیح کے وسیلہ سے, جس نے ایسی دوستی نبھائی کہ اپنی جان صلیب پر ہماری خاطر قربان کی. ہمارا ایسا خوبصورت دوست ہے جو ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر دیتا ہے. اور پھر دیکھیے اور اس پر کیا فضل کیا گیا, اس کو میراث دی گئی. باپ دادا کی میراث جو چھین لی گئی تھی اب اس کو واپس مل گئی. بھائی اور بہنوں, جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں اور خداوند ہمیں قبول کرتا ہے, ہمیں وہ میراث بخشتا ہے. اگر ہم دیکھیں رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 8واں باب, تو یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں, خدا کے گھرانے میں شامل ہو جاتے ہیں, نہ صرف ہمیں گناہوں کی معافی ملتی ہے, نہ صرف ہم اس کے فرزند کہلاتے ہیں, بلکہ اور بھی بڑے خوبصورت اعزازات ہیں. رومیو 8واں باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں, اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں. دیکھیں نا, اس کی وراثت, اس کے جو باپ دادا کی میراث تھی وہ اس کو واپس کی گئی ہے کہ اب یہ وارث ہے, اب یہ مالک ہے اس کا. اور
روحانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ کیا ملا؟ میراث ملی، جلال ملا، عزت ملی۔ اور اس مفیبوس کو کیا عزت ملی؟ اس نے کہا کہ یہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر شہزادوں کی طرح بیٹھے گا۔ اور ہم نے پطرس کی خط میں سیکھا کہ جب ہم مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو پہلے ہم کوئی امت نہ تھے، لیکن اب خدا کی امت ہیں۔ پہلے ہم پر رحمت نہ ہوئی تھی، لیکن اب خدا کی رحمت ہم پر ہوئی ہے۔ اور بڑے خوبصورت لفظ ہیں کہ پس تم کیا ہو؟ شاہی کہنوں کا فرقہ، برگزیدہ نسل، مقدس قوم، خدا کی خاص ملکیت، اور ایسی ملکیت تاکہ خدا کی خوبیاں ظاہر کریں۔ بھائی اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو خدا کے دسترخوان میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ ابھی شاعر بانی کرتے ہیں، وہ شاعر بانی کس کا دسترخوان ہے؟ وہ خدا کا دسترخوان ہے۔ اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے خون اور گوشت میں شریک ہوتے ہیں، خدا کے دسترخوان پر اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ہم جو خدا کی نگاہ میں شہزادوں کی طرح ہیں، شہزادیوں کی طرح ہیں، اور خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کے خاندان کے فرد کی حیثیت سے، پھر اب اللہ وہ بادشاہ کے خاندان میں سے سگا تو نہیں تھا، لیکن اس کو یہ اعزاز مل گیا کہ اب یہ بادشاہ کے دسترخوان پر ہی بیٹھے گا۔ اور ہم جو گناہوں کے سبب سے خدا سے دور ہو گئے تھے، خدا نے ہمیں بلایا، اپنے خاندان میں شامل کیا تاکہ ہم خدا کے دسترخوان میں شامل ہوا کریں۔ بھائی اور بہنوں، یہ تبدیل شدہ روح کی بحالی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گناہ اور قصوروں کے سبب سے خدا سے دور ہو گئے، روحانی طور پر لنگڑے ہو گئے، لیکن خدا نے تلاش کیا، خدا نے ہمیں ڈھونڈا ہے، اور خدا ہر ایک کو ڈھونڈتا ہے۔ خدا ابھی بھی بہت سارے اور لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے، خدا ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو تلاش کر رہا ہے جو خدا سے دور ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آ جائیں، اس کے تخت کے سامنے آ جائیں۔ اور ضرور ہے کہ جب وہ ہمیں تلاش کرتا ہے ہم اس سے دور نہ رہیں، ہم اس خدا کی حضوری میں آئیں۔ وہ خدا ہمیں تسلی دیتا ہے، کہتا ہے مت ڈر، میں نے تجھے سزا دینے کے لیے اپنے پاس نہیں بلایا۔ خدا ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں بلاتا، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت کیوں کرتا ہے؟ یسوع مسیح کی خاطر، کیونکہ اس نے یسوع مسیح نے صلیب پر ہماری خاطر اپنی جان قربان کی ہے۔ سو خدا باپ یسوع مسیح کی اس قربانی کو دیکھتا ہوا ہمیں معاف کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، اور اتنا بڑا اعزاز ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں آسمان پر بھی میراث ملے گی۔ ہم نے پچھلے دنوں پطرس کے خط میں اس بات کو بڑا تفصیل سے سیکھا کہ ہم اس میراث کے وارث ہیں جو لازوال ہے، جو غیر فانی ہے، جس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کہ مسیح خدا نے کہا میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہمارے لیے میراث بھی ہے، ہمارے لیے وراثت بھی ہے، ہمارے لیے جلال بھی ہے، اور ہمارے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی نہ تھے، بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں اپنے خاندان میں شامل کرتا ہے، وہ ہمیں اپنے دسترخوان میں شامل کرتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب میں بڑا خوبصورت وعدہ کیا کہ دیکھ میں دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دل کا دروازہ کھولے تو میں اس کے ساتھ اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ رفاقت، اگر مقدس میں مل کر کھانا کھانے کے لیے جو ایک خوبصورت لفظ ہے وہ یہ رفاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ سو بھائیو بہنوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ خدا نے ہمیں تلاش کی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے دسترخوان کے قریب رہیں۔ ہم جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم جو اس کے گھرانے کے فرد ہیں، اب ہم
हमेशा उसके तख्त के पास ही रहें, हमारा भरोसा उसी पर हो, क्योंकि वो बादशाह मुहैया कर रहा है, वो बादशाह हमें देता है, हमें उस पर भरोसा रखना है, उसकी मोहब्बत के लिए उसकी शुक्रगुजारी करनी है, और इस बड़े अजाज को हमेशा समझना है कि उसने कितना बड़ा अजाज हमें दिया है कि हम खुदा के लोग हैं, हम बादशाहों के बादशाह के घराने के लोग हैं, हम शाही कहनों का फिरका हैं, हम मुकद्दस कौम हैं। जरूर है कि हम अपने बदनों से उन खूबियों को जाहिर करें जिसके लिए खुदा ने हमें चुना, तलाश किया और बुलाया है। खुदा आप सबको इस कलाम की वसीला से बरकत बख्शे। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।